अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा कुछ मुख्तलिफ मामले पर बात करेंगे जो रूटीन में हम पॉलिटिक्स सियासत के हवाले से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त एक डिबेट है जो हमेशा से रही है और वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर, एप्लीकेशंस के इस्तेमाल पर, उनके दुरुस्त या सही इस्तेमाल पर रही है। एक एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में खासी मशहूर भी है, उस पर लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक तरफ लोग उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ भी हैं और बहुत सारे लोग उससे बहुत एंटरटेन भी होते हैं, महसूस भी होते हैं। मैं टिक टॉक की बात कर रहा हूँ, उस पर पाबंदी भी लगी, वो पाबंदी हटी भी। ये यहाँ पर बात सिर्फ टिक टॉक की नहीं है बल्कि ओवरऑल तमाम तरह ऐप्स की बात है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है इससे बेहयाई फैली, माशरे में बिगाड़ शायद बड़ी हद तक आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने कनेक्ट कर दिया है पूरे के पूरे माशरे को और बहुत ईजीली अब आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ख़ास तौर पर इस कोविड के टाइम में, ये जब सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ गई। लेकिन मुख्तलिफ राय इस पर हमेशा से रही है। सवाल यह है कि क्या कोई टेक्नोलॉजी बुरी होती है, ऐप बुरी होती है, या उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है? तो बड़ा वाज़ेह तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि यकीनन कोई भी एप्लीकेशन बुरी नहीं है, उसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या अगर गलत किया जा रहा है तो वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें जो चीज़ देखनी है कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल बहुत पॉजिटिव वे में भी किया जा रहा है। बहुत सारे लोग घरों में बैठ कर मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ को फॉलो करते हैं, उनकी रूटीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी ट्रैवलिंग को एंजॉय कर रहे हैं या उनके दीगर मामलात को देख रहे होते हैं। तो ये बड़ी हद तक उनके लिए इंटरटेनिंग भी है। और फिर अगर इन वीडियोज़ से कुछ पॉजिटिव मैसेजेस जा रहे हों तो वो भी एक अच्छा लर्निंग कर्व है, एक अच्छा लर्निंग लेसन है। आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है वीलॉगर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, या आप कह लीजिए टिक टॉकर्स को, जो कि मुख्तलिफ ऐप्स पर मौजूद हैं, बड़ी हद तक एक्टिव हैं और बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का एक नैरेटिव है, जहाँ पर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब बार बार टूरिज़म की बात करते हैं, टूरिज़म के फ़रोग़ की बात करते हैं। वो चाहे लोकल सतह पर हो, चाहे हम बाहर से लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें कि वो पाकिस्तान आकर जिस कुदरती हुस्न से माला माल हमारे मुख्तलिफ इलाके हैं उनको विज़िट करें, वहाँ पर चीज़ों को देखें। तो ये तीनों पर्सनालिटीज़ वो हैं जो इस पर बड़े ज़ोर शोर से काम कर रही हैं। मैं तारुफ़ कराता चलूँगा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ुनैर कादरी साहब जो कि वीलॉगर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ताहिर खान साहब उनके साथ हैं, आप भी वीलॉगर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। और कबीर खान आफरीदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि वीलॉगर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। आप यकीनन अगर टिक टॉक और दीगर ऐप्स देखते हैं तो इनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ आप देखते होंगे जिनमें ये आपको हाल ही में इकट्ठे ट्रैवल करते भी नज़र आए। ज़ुनैर, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ। ये कहाँ से ख्याल आया आपको? ये पहले ट्रैवलिंग थी या पहले सोशल मीडिया था, या सोशल मीडिया करते करते ये ख्याल आया कि अब ट्रैवलिंग की तरफ जाते हैं और लोगों को ये तमाम तर चीज़ें दिखाते हैं? पहले ट्रैवलिंग थी, बचपन से शौक़ था। जब जाना शुरू नहीं किया था, एज पूरी नहीं थी, घर वाले नहीं जाने देते थे, तो ख्वाबों के अंदर भी पहाड़ों को देखते थे, किलों को देखते थे, खूबसूरत नज़ारों को देखते थे। आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए हैं तो ख़ुद मुख्तार हुए हैं, इसमें शिद्दत, जिद्दत सब कुछ आ गया। और एक दिन ये आया कि इसी पैशन को अपना प्रोफेशन भी बना लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़रोग़ के लिए भी कर रहे हैं। मशहूर कब हुए एग्जैक्टली? जब आपको लगा कि अब मैं मशहूर हो गया हूँ? जो मेरा बेसिक प्लेटफार्म है वो तो फेसबुक का था। उस पर पाकिस्तान का सबसे पुराना जो पेज है, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, वो मेरा ही है। लेकिन जो आवाम की निगाह में मशहूरी आई, ये टिक टॉक ने, आपको पता है आजकल ट्रैफिक ज़्यादा इसी पे है, तो इसने काफ़ी फेमस कर दिया। और तो जब ये टिक टॉक बंद होता है, बैन लगता है, वो कि लोग फिर भी बड़ी हद तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन क्या बीतती है, क्या गुजरती है? रोटी खाने के बाद भी ऐसे लगता है जैसे भूखे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो सारा मामला रहता है। ताहिर खान साहब, आप कब और कैसे शुरू हुए? और कबीर साहब और आप रिलेटेड हैं, दोस्त हैं, ये भी ज़रा वाज़े कर दें। आप तीनों की वीडियोज़ लोग देखते हैं, सवालात बहुत होते हैं, शायद टिकटॉक पर वो जवाब नहीं उनको मिल रहा होता, वीडियोज़ देख रहे हो। ज़रा थोड़ा सा बता दें, कहाँ से शुरू किया, आपस में रिलेटेड हैं, तीनों कब दोस्त बने, ये कैसे हुआ मामला? अरसलान भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, सच टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ पे बुलाया। तकरीबन मैं 8 साल सऊदीया में रहा हूँ और जब मैं उधर रहता था तो पाकिस्तान की कोई भी पिक्चर, अपने इलाके की वीडियोस जब सामने आती थी तो बहुत मज़ा आता था उस चीज़ से। और हम काफ़ी मिस कर रहे होते कि यार कभी गली की पिक्चर या कभी गांव की पिक्चर हम देखते थे। तो उस वक्त से दिली ख्वाहिश थी कि जाके पाकिस्तान को ख़ुद एक्सप्लोर करूँ। फिर 3 साल पहले कबीर भाई से रब्ता हुआ सोशल मीडिया के थ्रू में। तो आप तीनों दोस्त हैं बुनियादी तौर? कबीर भाई से 3 साल की दोस्ती है। जुनैर भाई अभी इस ट्रिप में दोस्त बन गए एक हफ्ते, लेकिन ये भी इस तरह लग रहा है कि बचपन का दोस्त है। अच्छा। तो गैदरिंग साथ में हो गई है और मकसद एक ही है, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाना है दुनिया को। वो आप टिकटॉक से भी कर सकते हो, फेसबुक से भी कर सकते हो।
تو مقصد ایک ہے اور اس مقصد کے وجہ سے تینوں ایک ساتھ ہو گئے. ابھی ریسنٹلی ایک ٹرپ ہم نے لگایا جو پاکستان کے عوام نے بہت پسند کیا. اور یہ آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال پراپر ایکٹیولی کب سے شروع کیا ہے؟ میں نے 5 سال پہلے کیا ہے. اس وقت ٹک ٹاک وغیرہ نہیں تھا. فیس بک پہ کے پی میں سب سے زیادہ فالوور جو ہے وہ میرے ہے 2 ملین سے ابو. تو یہ ٹک ٹاک تو ابھی آیا, اس ٹائم سے میں کام کر رہا ہوں. پشتوں میں بلاگز بناتا تھا. پھر کبیر بھائی نے مشورہ دیا کہ دنیا کو بتا دے, تو اردو میں بلاگنگ شروع کی, جس طرح کبیر بھائی اردو میں کرتے تھے. تو ابھی اردو میں کر رہے ہیں, لیکن 5-6 سال پہلے سے میں نے سٹارٹ کیا ہے سوشل میڈیا پہ کام. رائٹلی سینگ. کبیر بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا سر, آپ تو ان لوگوں سے زیادہ اور پوری دنیا گھومتے ہیں آلموسٹ. بہت سارے لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک جنرل پرسیپشن یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر تصاویر لگا رہا ہوتا ہے, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ آپ کی سٹوریز, تو دوست یار آپ کو میسج کرتے ہیں کہ آئی وش میں بھی یہ ٹریول کر رہا ہوتا. اور آپ دنیا گھومتے ہیں تو کیا فیڈ بیک کیا آتا ہے, لوگ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں؟ شکریہ ارسلان بھائی. میں اوورسیز پاکستانی ہوں جو کہ چائنا میں رہائش پذیر ہوں. تو چائنا میں ہوتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں. اب میری ہابی تھی ٹریول, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں ٹریول میں جا کے پاکستان کے لیے کچھ کروں گا. میرا جو جذبہ تھا وہ مجھے اس پہ لے آیا, جو میری ہابی تھی مجھے ٹیچ کرایا کہ پاکستان کو بھی ٹورزم میں کچھ کرنے کو ہے. جو پوٹینشل مجھے نظر آ رہی تھی بہت کچھ, حالانکہ جس وقت میں ٹورزم کے لیے آواز اٹھا رہا تھا اس ٹائم لوگ ڈسکریج کر رہے تھے. ہم ترکی جاتے تھے, ہم یا چائنا کے مختلف اطراف میں جب سیر و تفریح کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ اس طرح کے جھیل, پہاڑ اور کلچر, ہسٹری یہ تو ہمارے ملک میں ہیں, تو کیوں نہ وہ ہم ہائی لائٹ کریں. ہم اگر سٹیپ نہ لیں تو کون سٹیپ لے گا؟ تو اسی بیس پہ پھر ہم لگے رہے ہیں. پاکستان کے جتنے بھی بالائی علاقے ہیں یہ ہم کیپچر کرتے رہے, ڈالتے رہے. اس ٹائم لوگوں کو بالکل یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کا ٹورزم اس طرح بوم کرے گا. اچھا, جو کہ کبیر بھائی ہم لائٹر نوٹ پہ ہی بات آج کے پروگرام میں کریں, لیکن وہ صحافتی جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ اندر رہتا ہے. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ٹریولنگ آسان کام نہیں ہے. جب آپ دنیا گھوم رہے ہیں تو ذرائع اگر آپ ڈسکلوز کرنا چاہیں. ایک ہوتا ہے ٹریول, ایک ہوتا ہے ہمارے طرح ٹریول. ہم ٹریول سے زیادہ لوگوں کے لیے لگے ہوتے ہیں کہ ہم نے سین کدھر کیپچر کرنا ہے. ٹریول نو ڈاؤٹ کہ ایک مشکل ہے, گھر سے نکلنا, ڈیلی آپ کا روم چینج ہونا, ڈائٹ چینج ہونا, جہاز سے اتر کے ٹیکسی میں جانا, تو آپ کے لیے کمپلیکیشن ہوتی ہے. لیکن پھر جو جذبہ ہمارا ہوتا ہے اسی کے بیس پر ہم لگے رہتے ہیں, جس میں ہمارا فوکس تکالیف پہ نہیں ہوتا, رزلٹ پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. سنیں, اس وقت جو ٹک ٹاک ہے اگر اس کے اراؤنڈ ہم بات کریں تو بڑا بعض اوقات آپ کھولتے ہیں اور کچھ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو بڑا غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا کانٹینٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے. پھر ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ بھئی جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے اور جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھے. کیا یہ بات درست ہے؟ آپ کس حد تک ڈسکریج کرتے ہیں جو آپ کہہ لیجئے کہ بہتر کانٹینٹ نہیں ہے یا بیہودہ کانٹینٹ ہے یا جس کی کوئی سینس نہیں بنتی, ایسا کانٹینٹ اگر پروڈیوس ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں. ٹک ٹاک پر اس لیے زیادہ لوگ برے نظر آتے ہیں, اس کے اوپر اس وقت ٹریفک زیادہ ہے. تو جہاں ٹریفک زیادہ ہوگی وہاں پر برائی بھی زیادہ نظر آئے گی, اچھائی بھی. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اچھائی ویسے ہی کام ہے. آپ فیس بک پہ آ جائیں, ٹویٹر پہ آ جائیں, کہیں پہ بھی آ جائیں, اچھائی ویسے ہی کام ہے. تو یہاں پہ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے برائی نظر آتی ہے. تو الحمدللہ یہ ہمیں تینوں کو یہ خوش نصیبی ہے ہمارے پاس کہ ہم ایک پلیٹ فارم کا نام لیتے ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پہ ولگر اور بیہودہ اس قسم کے لوگ زیادہ ہیں, لیکن ہمارے چہرے آتے ہی ان کا ایک پوزیٹیوٹی کی طرف مائنڈ چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا فضل و کرم. آج اس نشست کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ بھی بتایا جائے کہ پازیٹیو کام بھی ہو رہا ہے اور ڈیفینیٹلی آپ لوگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ لوگ ایک دوسرے سے مستی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بڑا انٹرٹیننگ اور بڑا پازیٹیو وے میں ہوتا ہے اور اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے, تو لوگ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی مستی مذاق کی بھی کئی آگے وہ اقسام ہوتی ہیں. تو ہم اپنی مستی اور سارا کچھ دکھاتے بھی ہیں, لوگ انجوائے کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری ویڈیوز جو ہیں لوگ اپنی فیملیز میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ انسٹا پہ یا کمنٹس میں یہ جواب آتے ہیں کہ بھئی ہم سارے دن کے تھکے ہوئے جب اپنی فیملی میں جا کے بیٹھتے ہیں ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ہم بھی ویڈیو پوسٹ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ویڈیو ہم اپنی ماں بہن کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. جب ہمیں لگے کہ دیکھ سکتے ہیں, ہمارا ضمیر گوارا کرے, تو پھر ہم اس کو لگا دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو طاہر صاحب یہ کتنا مشکل ہے ٹریولنگ؟ جس طرح سے ابھی کبیر صاحب فرما رہے تھے بڑا ایک مشکل کام ہے, جگہ تبدیل ہو رہی ہے. بے شک آپ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں, آپ کا اپنا بیڈ نہیں ہے, ایک دن
کتنا مشکل ہوتا ہے یا آپ لوگ یوز ٹو ہو گئے ہوئے ہیں اب اپنے پیشن کی وجہ سے کہ یہ چیزیں اب آڑے نہیں آتی؟ دیکھیے جی ارسلان بھائی، شوق کا تو کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیں جو آپ کا سوال ہے کہ کتنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اپنے جیب سے پیسے لگانا، پھر پاکستان کا نام سینے پہ لگا کر ہر پہاڑ پہ چڑھنا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا اور دنیا کو دکھانا کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم اس وقت ڈسکریج ہو جاتے ہیں جب وہاں پہ لوگ اکثر آ جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح زنیر بھائی نے بات کی کہ پازیٹیوٹی ہمارے ملک میں بہت کم ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، ابھی کبیر بھائی ٹریول کرتا ہے، کبیر بھائی کو میں کس طرح جانتا ہوں کہ دنیا گھوما ہے، جہاں بھی جاتا تھا پاکستان کا نام لیتا تھا، تو اسی وجہ سے ہماری دوستی ہو گئی۔ خود کے پیسے لگانا، خود کا ٹائم ویسٹ کرنا، بزنس کو چھوڑنا، سب کچھ کر کے آپ ایک مشن پہ نکلتے ہو ولاگنگ کے لیے۔ ولاگنگ مشہور ہونے سے کیا، ہم آلریڈی اتنے فیمس ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ہم اور فیمس ہو جائیں گے، لیکن ملک کے لیے خدمت ہم سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ اس کو نگیٹو طریقے سے لے لیتے۔ مشکل ہے، لیکن اگر آپ کا جذبہ ہے، اپنے ملک سے آپ محب الوطن ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ملک کے لیے کچھ کروں، تو پھر میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے۔ بالکل صحیح، پھر اتنا مشکل نہیں ہے۔ بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ کبیر بھائی، کوئی جس طرح سے منٹ ٹو منٹ آپ لوگوں کی ویڈیوز ہیں، تو کوئی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے یا یہ لائف اب یہی ہے کہ جو کچھ بنایا وہ سب کے ساتھ شیئر کر دیا، یا کوئی ایسا ٹائم بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں بند کرو کیمرے شیمرے سائڈ پہ رکھو، اب ہم ذاتی کو گفتگو کرتے ہیں؟ کوشچن تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس طرح بہت کم مواقع ملتے ہیں۔ نہیں، بڑا مشکل کام ہے نا۔ آپ دیکھیں، ہمیں 1 گھنٹے کے لیے اسکرین پہ ایک دن میں 1 گھنٹے کے لیے آنا پڑتا ہے، وی ہیو ٹو پریپیئر اراؤنڈ اٹ۔ اس وقت بڑا آپ کو اسٹیپ ہونا، پھر آپ کی کیجول لائف بڑی مختلف ہوتی۔ اب اگر آپ 24 گھنٹے ہی کیمرے پہ ہیں تو پھر کس طرح سے؟ اس میں ہمارے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ ایڈیٹنگ یا پوسٹ کرنا ہمارے خود کنٹرول میں ہوتا ہے، تو جو گیلری ہماری ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی اس طرح کنٹینٹ ہمیں نظر آئے کہ یہ پوسٹ کرنے کا نہیں ہے تو ہم ایریز کر دیتے ہیں۔ باقی ہمارا جو ٹریول ہوتا ہے بہت فرینڈلی ماحول ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی شوٹنگ کا ٹائم ہے تو بس شوٹنگ کے لیے رک جاؤ، گپ شپ کے ساتھ آگے موو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کلپس کیپچر بھی کرتے ہیں۔ تو ہم اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ولاگ بنا چکے ہیں کہ نہیں پاس ہو چکے ہیں۔ ہمارے دوستوں میں سے کسی نے وہ سینز لیے ہوتے ہیں جو ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، ہم آپس میں بھی شیئر کر لیتے ہیں، گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اسپیسیفک یا ٹائم یا اس طرح ہم کوئی اشارہ نہیں دیتے کبھی ہم نے سین لینا ہے کہ کبھی اس کے اراؤنڈ بات ہوتی ہے کہ زنیر آپ کی اتنی فالوئنگ ہے، دیکھو میری اتنی زیادہ ہے، یا کس کی کم ہے کس کی زیادہ ہے، آپ ان کو فیچر کر رہے ہیں یا آپ کو فیچر کر رہے ہیں، تو یہ کیا ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں ناٹ ریئلی اس طرح کوئی ہم نے بیسیکلی میں پرسنلی اگر میں خود کو لے لوں، میں جتنا بھی ورک کر رہا ہوں میں نہ لائک کے لیے کر رہا ہوں نہ فالوورز کے لیے کر رہا ہوں کہ میں اس پہ فوکس دوں کہ میں 10 ملین تک پہنچاؤں یا 20 جتنے بھی ہو، گول نہیں ہوتا اس میں کوئی، میرا خود نہیں ہے۔ میں طاہر گواہ ہے، میں نے جب یوٹیوب شروع کیا تھا، آپ کانٹینٹ بنا رہے ہوں اور دیکھنے والے ہی نہ ہوں تو پھر آپ کب تک بناتے رہیں گے؟ یوٹیوب میں اپنا ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، یوٹیوب میں 4 سال میں یوٹیوب پہ جتنا سٹرگل کر چکا ہوں، اس کے علاوہ اگر لڑکے لے تو میرے خیال میں 3-4 مہینے میں وہ سب اچیو کر چکے ہیں، 5 مہینے میں اچیو کر چکے ہیں۔ ایک ایسا ٹائم تھا جو کہ میں اتنے لگژری یا اتنے ایکسپینسو کنٹینٹ اپنے یوٹیوب پہ ڈال چکا ہوں جن کو ویوز صرف 2000 ملے، حالانکہ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیں اس پہ جو ایکسپینڈیچر بندے کی ہوئی ہے تو وہ پاکستانی روپیز کے لاکھوں میں ہوگی، لیکن میں ڈالتا رہا اور یہ طاہر دیکھتا، مینیج کرتا بھی تھا اور دیکھتا، مشورے بھی دیتا تھا، کیونکہ میں تو بعد میں آیا ہوں ان کے ٹک ٹاک پر یا فیس بک پہ، وہ صلہ اب مل رہا ہے۔ فیس بک اگر آپ دیکھ لیں یا یوٹیوب کو دیکھ لیں تو ابھی ٹھیک ٹھاک ویورشپ ہے، ابھی سبسکرائبرز یا فالوورز بھی اچھے، تو وہی محنت تھا، اسی محنت کے بیس پہ یہ سب کچھ اوپر آیا ہوا ہے۔ تو ابھی بھی میں جو لگا ہوں اس کو نہیں دیکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھی کتنی گئی ہے، میرا جو ایم تھا میں نے کاکلش کو دکھانا تھا اپنے پیج سے، اب وہ 10 لوگوں نے دیکھا، 20 نے دیکھا یا 100 نے دیکھا، دیکھ تو لیا۔
फ्यूचर में शायद जब मेरी सब्सक्राइबर या व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, यही व्यूअरशिप फिर आएगी, इसी वीडियो को मिलेगी, तो ये ज़ाया नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। लेकिन एम आपका सर्फ कंट्री का होना चाहिए, अपने लिए या अपने पेज के लिए नहीं। जब आपका इरादा नेक हो तब आपको अल्लाह सिला देगा उसका। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जो बात हम कहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, टिकटॉक स्टार, यूट्यूब स्टार, अब चूंकि हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया पे शायद उतने एक्टिव भी नहीं हैं, ये वाकई स्टार लाइक फीलिंग होती है? और इसी तरह ही आपके फ़ैन फॉलोइंग भी होती है, लोग देख के बाहर मिल के पहचानते हैं, आते हैं, तस्वीर लेते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह होता है, या ये सिर्फ सोशल मीडिया ऑनलाइन कंटेंट तक ही आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे लोग होते हैं? मुझे पर्सनली जब लोग कहते हैं कि टिकटॉक स्टार आ गया तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, वो क्यों? मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि टिकटॉक पर लोगों ने ऑलरेडी इस तरह कारनामे दिखाए हैं कि उस टिकटॉक को ही बदनाम कर दिया, खुद को इतना नहीं जितना इस एप्लीकेशन बदनाम हो गई, वो लोग तो। हाँ, अब एप्लीकेशन को बदनाम किसने किया? हमारे इस सोसाइटी ने। हमारी सोसाइटी एक्सपोज हो गई, चाहे वो तरबियत के हवाले से हो या बेहयाई के लिहाज से हो, उनके लिए एक शॉर्टकट मिल गया। यही चीज़ें फेसबुक भी था इससे पहले, लेकिन फेसबुक पे इतनी बेहयाई नहीं थी। शॉर्ट टाइम में 1 मिनट में आप तकरीबन 30 क्लिप्स देख लेते हैं, और 30 क्लिप में से तकरीबन 25 जो होते हैं वो बेहुदा होते हैं। तो ये बेहयाई मतलब है कि अब बड़ों का मेन फोकस जो हो गया टिकटॉक पर। आजकल और भी एप्लीकेशन आए हैं, लोग जब वो खोलते हैं देखते हैं तो भी बड़े कहते हैं कि ये टिकटॉक में बिजी है। सही। ज़ुनैर भाई, आपने कहा फेसबुक से शुरू किया था, टिकटॉक पे फिर आपने कहा ट्रैफिक बहुत है, क्या वजह है, क्यों टिकटॉक पे ट्रैफिक ज़्यादा है? मतलब क्यों फेसबुक पे? देखें, सवाल ले लें, एक वक्त था जो आप ही कह रहे थे, लोग, मुझे पता है आज से 10 साल 12 साल पीछे चले जाएं आप, फेसबुक पे हर कोई मौजूद था, हम देखते थे मेजॉरिटी ने अपनी तस्वीर तक भी नहीं लगाई होती थी। ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से ये एक बड़ा कॉमन था कि अपनी डिस्प्ले पिक्चर भी अपनी नहीं लगाई हुई, और अब हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट देख रहे हैं। ये वजह है कि ज़्यादातर लोग इस पे आ रहे हैं, कोई और वजह है? क्या देखते हैं आप? आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। एक वक्त था हमारे सामने यहाँ पे लैपटॉप पड़े होते थे, अभी मोबाइल ही लैपटॉप है। फेसबुक का दौर ख़त्म हुआ, टिकटॉक आ गई, अभी टिकटॉक का भी आगे कोई बाप आ जाएगा। ये तो टेक्नोलॉजी है। फेसबुक का दौर खत्म हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता यार मेरे भाई। आपके 2 मिलियन है, आपको दुख होगा इसका। ख़त्म ही नहीं हुआ। ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया, ट्रैफिक कम हुई है। कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंडिंग चेंज। अच्छा, टिकटॉक पे क्यों है ट्रैफिक ज़्यादा? ये टेक्नोलॉजी आ तो गई ना, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, और फिर जाहिर है जो इस पे जो कंटेंट बना रहे हैं उनके बड़े भी देख रहे हैं। ये सिर्फ उन बनाने वालों का नहीं, उनकी फैमिलीज हैं, ख़ानदान हैं, सबका माइंडसेट कैसे तब्दील हो गया कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हर चीज़ शॉर्ट होती जा रही है। पहले 5 रोज़ा क्रिकेट मैच होता था, वनडे आया, वनडे के बाद अब लोग सब का रुझान 2020 की तरफ। किसी के पास मैं तो आज भी टेस्ट मैच फॉलो कर रहा था पाकिस्तान का। आप पुराने बुजुर्ग बन रहे हैं। मैं अपने जैसे जवान लोगों की जवान लोगों की बात नहीं, आप माशाल्लाह जिस तरह पहाड़ों पे दौड़ते हैं, जवान तो आप। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, काश कि आप भी हमारे साथ चलें, हम आपको जरूर। अच्छा, तो फिर ये किस तरह इस पे, मतलब क्या माइंडसेट कैसे तब्दील हुआ, ये क्या, मुझे थोड़ा बेसिकली जिस तरह इन्होंने कबीर भाई ने कहा ना कि मुझे कोई टिकटॉक स्टार कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे मेरा दोस्त है बड़ा करीबी, उसने कहा ज़ुनैर पंजाबी में बोला कि टिकटॉक कर ला, तू तो फेरदा रहना वा ते तेनू वावा लोग देखोगे। मैं कहा यार जहला वाला कामा छड़ पर मैं नहीं करना। तो उसने ज़बरदस्ती मेरे मोबाइल में ये टिकटॉक की। वो पहली वीडियो ही इस किस्म की गजब की। आपकी सोच चेंज हो गई या आपने जहला वाला काम शुरू कर दिया? नहीं, जब ये मैंने देखा कि गलत प्लेटफॉर्म पे भी आपको इज्जत मिल सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मिली भी। मतलब अब मैं इसमें क्लैरिटी चाह रहा हूं, मतलब ये प्लेटफॉर्म गलत है? कबीर भाई ने कह दिया मुझे टिकटॉक स्टार को, मुझे लोग गलत होते हैं। मुझे भी टिकटॉक स्टार कहें तो मैं उन्हें यही कहता हूँ यार मैनू एक्सप्लोरर करो, थोड़ी मेहरबानी, टिकटॉक स्टार ना कहो। तो लेकिन ये आप हो टिकटॉक स्टार, आप टिकटॉक के पहले अगर कबीर भाई बुरा मान रहे हैं ना, तो वो 3-4 साल से यूट्यूब फेसबुक पे था, मैं भी 5 साल से पहले यूट्यूब फेसबुक पे। आप हो टिकटॉक स्टार, आपको स्टार टिकटॉक ने बनाया, हम पहले फेसबुक और यूट्यूब ने बनाया, तो आप इस पे बुरा ना। अच्छा यार, मैं हैगा तो फिर की करिए। कोई इसमें इतनी भी गलत बात नहीं है। आप ज़ुनैर मशहूर टिकटॉक से ही हुए? जी, टिकटॉक से। तो अब आप मशहूर हैं? मैं आपसे मशहूर हूँ। मेरे से? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब आप समझते हैं आप मशहूर हो गए या अभी और मशहूर होना है? नहीं, आजिज़ी में रहना चाहिए, मैं नहीं समझता। आजिज़ी अलग चीज़ है यार, फेमस तो हो चुके हो ना। फेमस तो यार कोई भी हो सकता है ना। तो आप तो हो ना।
آپ پٹھان تو نہیں ہیں؟ جی نہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے پھر. اچھا میں طاہر صاحب کی جانب بڑھوں گا. جی بردر. طاہر صاحب آپ ذرا تھوڑا سا آتے ہیں ٹورزم اور جو پاکستان میں ابھی آپ لوگ جو گھومے, کیا جگہ فیوریٹ رہی, کہاں سب سے زیادہ مزہ آیا؟ خوبصورتی تو نو ڈاؤٹ بے تحاشا ہے, لیکن سب سے خوبصورت جگہ یا کوئی نظارہ جو دل میں رہ گیا ہو؟ ایکچولی ہمارا پلاننگ تھا اسکردو کا, اور ہم قراقرم ہائی وے نا, اسی کے ذریعے ہم جا رہے تھے بیشام کے راستے گلگت, پھر وہاں سے اسکردو, لیکن وہ زنیر بھائی نے کہا کہ بلاسٹنگ ہو رہی ہے, تو پھر میرے خیال میں سب سے مشکل ترین راستہ ہے جو آپ گلگت بلتستان جاتے ہو, چترال سے بنی سے شندور ٹاپ ایک علاقہ ہے جو بہت ہی خوبصورت جگہ. شندور کا میں بتاؤں گا, طاہر بھائی کی اس وقت طبیعت خراب تھی, بخار بھی تھا. میں اور کبیر بھائی ان کو دیکھ رہے تھے, جج کر رہے تھے کہ یار ہمارا ایک ساتھی اچھا خاصا بیمار ہے, اس کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی. لیکن جیسے ہی ہم شندور پاس پہ پہنچے ہیں تو واللہ وہ جنت نظیر جگہ دیکھ کے طاہر بھائی کا وہ جس طرح اچانک سافٹ ویئر نہیں چینج ہو جاتا, ان کے اندر کا بخار, ان کی وہ کھانسی, ہر چیز ختم ہو گئی. تو یہ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم تھا, یا اندر سے کوئی وہ رحمت ہوئی. وہ جگہ پاکستان, وہ جگہ ہی اتنی خوبصورت تھی. یہ شندور ٹاپ کی بات ہوئی, شندور پاس کی. اچھا اس میں آپ کو ایک کرتا چلوں, ٹاپ وہ جگہ ہوتی ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے, جی بالکل, پاس ہوتی ہے گزرنے کی جگہ. تو اگر ہم شندور پاس سے گزریں تو ہمارے رائٹ لیفٹ دونوں طرف ٹاپس ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس کو, ہم بابو سر جائیں ہم اسے ٹاپ نہیں بولیں گے, ہم اسے بابو سر پاس بولیں گے. ہم شندور جائیں ہم اسے شندور پاس بولیں گے. ہم خیر میں یہ کاٹ رہا ہوں, یہ اس طرح نہیں ہے, پاس اور ٹاپ دونوں ہی ہیں. ٹاپ یہ پاس سارے اس روٹ کو بولتے ہیں, پاس ہے نا, پاس ہو رہے ہیں. ٹاپ اسی پاس کا ایک ٹاپ ہوتا ہے جہاں پر پھر آپ ڈیسینڈنگ جاتے ہیں. تو یہ دونوں کے ٹاپ ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ٹاپ نہیں ہے. بابو سر کا بھی ٹاپ ہے اور شندور کا بھی ٹاپ ہے. ٹاپ تو آپ نہ کریں, میں نے ٹیکنیکلی جو بات کی ہے میں اس کے اوپر ابھی بھی ڈٹا ہوں, آپ نہ مانیں. ٹھیک ہے, آپ اور بتائیں. اچھا تو وہ شندور کا جو ٹاپ ہو گیا یا پاس ہو گیا, جو بھی جگہ تھی وہ پسند آئی طاہر صاحب کو؟ آپ کی بھی وہی فیوریٹ جگہ؟ میں ادھر تقریباً چوتھی بار گیا تھا, تو اتنی برف میں میں فرسٹ ٹائم گیا تھا. تو اوپر ہمیں بالکل دیوسائی طرح کھلا میدان, لامتناہی برف, اور جو جھیل تھی وہ فروزن تھی. ہم نے اگر مثال کے طور پہ 20 ویڈیوز بنائی ہیں تو اس میں سے 19 جمی ہوئی جھیل کے اوپر بنائی تھی. ہمارے نیچے گہری جھیل تھی اور ہم اس کے اوپر بھاگ رہے تھے, مستیاں کر رہے تھے, ٹیٹو پاٹیاں لگا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو طاہر خان صاحب آپ کی فیوریٹ جگہ یہی ہے جو انہوں نے بتائی جدھر جا کے؟ مجھے سارا اسکردو بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اگر آپ اس ٹرپ کے حوالے سے بات کریں تو نو ڈاؤٹ شندور ٹاپ جو تھا وہ موسٹ فیوریٹ جگہ تھی اس ٹرپ میں. کبیر بھائی ایک تو کووڈ, اور اب تو ظاہر ہے چونکہ یہ موقع ایسا ہے جس پہ لاک ڈاؤن ہے اور پابندی ہے, لیکن آپ نے جو ٹریول کیا یہ کووڈ کی اس ویو کے دوران ہی کیا, تو اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن رہا, یا اس پہ بھی کوئی چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے, یا اٹ واز اے اسموتھ جرنی جو آپ نے کی؟ ٹو بی ویری فرینک, اتنا کیئر ہم نے کیا نہیں ہے جو کہ کرنا چاہیے تھا. وہ جو ایس او پیز کا جتنا لحاظ یا خیال رکھنا چاہیے تھا اتنا ممکن ہمارے لیے نہیں ہوا, کیونکہ ہم ایک نئے علاقے میں گئے تھے. ہم تو تینوں ٹیسٹ ہم نے چیک اپ کیا ہوا تھا, کیونکہ جی بی میں آپ داخل ہوتے ہیں تو بھی گیسٹ کا ٹیسٹ رپورٹ دیکھتے ہیں. ہم خود تو کلیئر گئے ادھر, لیکن پھر وہاں جنہوں نے ہمیں ریسیو کرنا تھا یا گریٹنگز آپس میں, تو پھر اس میں وہ کیئر ہمارے لیے مشکل تھا. تو جہاں تک ممکن تھا احتیاط ہم نے کیا, بہرحال اللہ نے حفاظت رکھی ہے, ابھی تک ٹھیک ہے. لیکن پبلک کو یہ میسیج دیں گے کہ ہم تو ایکسپلورر ہیں, ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ دور دور جائیں, سٹی سے یا کراؤڈ سے دور جائیں. اب جو گورنمنٹ نے جو انسٹرکشن دی ہے وہ فالو کیا جائے تو بہتر ہوگا. ایک بریک کی جانے بڑھوں گا جی. بریک سے واپس آ کر اب عام آدمی کس طرح سے ٹریول کر سکتا ہے اور کم اخراجات میں کر سکتا ہے, وہ زنیر سے ہم کوئی ٹپس لیں گے. کہ کچھ یہ بھی بتائیں کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے ویڈیوز ان کی دیکھ کے ادروائز کہ وہ ٹریول کرے, لیکن اتنے وسائل نہیں ہوتے یا افورڈیبلٹی کا ایشو ہے, وہ کیا کریں, چیپ مینز کیا ہیں ٹریولنگ کے پاکستان میں, اور قریبی علاقے کون سے ہو سکتے ہیں اگر بہت دور نہیں بھی جانا. تھوڑا سا اس پر ہم بات کرتے ہیں, آخری ہاف میں ساتھ رہیے.
جی ویلکم بیک. ناردرن ایریاز کی تو بات ہو گئی, اب صرف ناردرن ایریاز نہیں ہے, پنجاب کا بڑا رچ کلچر ہے, بلوچستان میں بہت کچھ ہے, باقی علاقے ہیں, لیکن گو کہ یہ سب سے زیادہ خوبصورت علاقہ ہے. اب جو بات ایک میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہ بہت سارے لوگوں کی اتنی افورڈیبلٹی نہیں ہوتی یا سمجھ نہیں ہوتی. اگر آپ جس طرح اب آپ 4 ٹرپ کر چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے پیسے بچانے ہیں, رستہ کیسے کم لینا ہے, اکاموڈیشن کون سی چیپ لینی ہے. تھوڑا ذرا اس پہ لوگ کہ کس طرح سے آپ سے گائیڈنس آیا, مانگتے ہیں سوشل میڈیا پہ, مانگیں تو آپ فری آف کاسٹ دینے کے لیے تیار ہیں, یا کچھ ٹپس آج شیئر کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ڈے فرسٹ سے جب سے یہ کام شروع کیا ہے تو فی سبیل اللہ پاکستان کے لیے, اپنے لیے, کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہم یہ چیز شیئر کریں گے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ سے برکت اور رحمت ہی ہوتی ہے, کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو کون سے ایریاز ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ چیپ ہیں پاکستان میں, ان ناردرن ایریاز میں, یا ایک ہی جیسا بجٹ ہے, یا کوئی بندہ جو پہلی دفعہ جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی خرچہ آئے گا, یا جو ایکسپیرینس ہو گیا اس کا خرچہ کچھ بچ جائے گا, ایسا کچھ فرق پڑتا ہے ان ایریاز میں, یا مور اور لیس سیم ہی ہے سب کے لیے؟ سیم نہیں ہے, موسموں کے اعتبار سے ہے, علاقے کے اعتبار سے ہے. ہمارے پاکستان میں جس جگہ پہ جتنا زیادہ رش پڑتا ہے وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہے. جس طرح آپ گرمیوں میں مثال لیں تو ناران کے اندر سب سے زیادہ رش پڑتا ہے, ناران سب سے مہنگا ہو جاتا ہے. اسی طرح سردیوں کے اندر کلام سب سے مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کا یہ کمرہ ہے, اس کیٹیگری میں ہے, یہ 3000 کا ہے, آپ نے 3000 سے 3100 کا نہیں کرنا. لیکن وہ 3000 والا کمرہ ٹورسٹ جب جاتے ہیں تو ان سے ناجائز فائدہ اٹھا کے 12000 کا بھی دیا جاتا ہے, 15000 کا بھی دیا جاتا ہے. اور وہی 3000 والا جب بالکل ویران بیابان سیزن کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ 500 کا بھی دیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز جو ہے یہ میں یا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کو وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ میں آپ کے چینل کے توسل سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر گورنمنٹ چاہے یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے, لوگ سارے ایک اکنامیکل لائن میں آ سکتے ہیں. اگر مطلب گورنمنٹ تک کیا یہ بات کس طرح پہنچائی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی وہاں جا رہا ہے اور آن دا گیون ڈے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو یا کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ ہوا کہ کسی نے آپ کو اوور پرائسنگ کرنے کی کوشش کی ہو؟ پچھلے سال میں نے ناران کا ایک ٹور جو اینڈ پبلک ٹور لگایا تھا وہ میں نے لگایا تھا 7500 کا, 3 دن کا. اس میں 3 ناشتے, 3 ڈنر, ساری ٹرانسپورٹیشن, اکوموڈیشن یہی تھا. اب وہی پیکج جو ہے وہ میں نے 10,500 میں لگایا ہے. کیوں لگایا ہے؟ اس وقت جو روم مجھے ملا تھا وہ ملا تھا 2000 کا, ابھی مجھے وہ روم مل رہا ہے 4500 کا. یہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے, مہنگائی بڑھنے سیزن کے ساتھ یہ چینج کرتے ہیں. تو آپ, ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو لوگ سستا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ جس جگہ پہ رش زیادہ ہے, فار ایگزامپل ناران میں رش زیادہ ہے تو آپ اس سے پہلے کاغان میں رک جائیں, یا آپ ناران سے آگے کراس کر کے باٹا کنڈی والی سائڈ پہ ادھر چلے جائیں. آپ کو لیکن پھر یہ بھی تو سوال آتا ہے نا زنیر کہ آیا وہاں پر ناران میں رش زیادہ ہے, ہوٹلز بھی زیادہ ہیں, بہتر فیسلٹیز ہیں, آیا ان چھوٹی جگہوں پہ بہتر ہوٹلز اور فیسلٹیز ہیں؟ فیسلٹیز کی تو کمی ہوتی ہے, انٹرنیٹ کی کمی ہوتی ہے, بجلی کی کمی ہوتی ہے, فیسلٹیز کسی بھی قسم کی ہوں ان کی کمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں سب سے ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی کسی جگہ پہ سڑک بنتی ہے تو وہ اس علاقے کو فیسلٹیز ایزیلی ملتی ہیں, وہ جگہ سستی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جیسے ہی سڑک بنتی ہے وہ جگہ مہنگی ہو جاتی ہے. کلام کی جب تک بحرین سے کلام تک کا 33 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے وہ ہم کرتے تھے 4 سے 5 گھنٹے میں. تو جب تک وہاں پہ سڑک نہیں تھی ہم ہوٹل والوں کو روم کا دیتے تھے 1200-1500. جیسے ہی سڑک بنی انہوں نے بلڈنگ نہیں بنائی, وہی پرانی بلڈنگ ہے, وہ 1200 والے کا ہم کمرے کا دے رہے ہیں 4000 روپیہ. کیوں؟ سڑک بننے کی وجہ سے لوگ زیادہ جا رہے ہیں, رش زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگوں کی اجارہ داری ہے وہاں کی, یہ اجارہ داری ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, وہاں کی لوکل مینجمنٹ کی ذمہ داری. طاہر خان صاحب, آپ کیا ناردرن ایریاز ٹریول کر کے کیا چیزیں ہیں جو لیک کرتے ہیں ہم, جن کو بہتر کر دیں تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یا انٹرنیشنل جو ٹورسٹ آ رہا ہے باہر کے ملک سے آ رہا ہے یا لوکل بھی جو جا رہا ہے وہ زیادہ انجوائے کر سکے گا, اس کے لیے زیادہ بہتری ہو جائے گی؟ یہ ابھی ہم جب آ رہے تھے جی بی سے اور جب جا بھی رہے تھے, روڈ کا بڑا ایشو ہوتا ہے, کیونکہ چترال میں جتنے بھی ہمارے فالوورس تھے تو انہوں نے بھی اس کی ریکویسٹ کی کہ آپ کائنڈلی اس ایشو کو تھوڑا سا ریز کریں. چترال کی جتنی بھی روڈز ہو گئے, خاص کر جب آپ گلگت سے آتے ہو پشاور کی طرف, قراقرم ہائی وے جو ہے اس کا بہت ہی برا حال ہے. تو جس طرح زنیر بھائی نے بات کی کہ ایک روڈ یہ ہوتا ہے کہ جب روڈ بن جاتی ہے نا تو وہ آگے بہت زیادہ سہولیات ہو جاتے. مجھے جو لگا وہ روڈ کی وجہ سے بہت زیادہ بھی پاکستان پیچھے ہے.
اگر یہ روڈ وغیرہ بن گئے تو انٹرنیشنل جتنے بھی ہمارے دوست ہیں بلاگرز ہیں یا ٹورسٹ ہیں وہ آ کر کافی انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم خود جب آ رہے تھے تو تقریباً 300-400 کلومیٹر کا راستہ تھا اور ہمارے 10-12 گھنٹے لگ گئے گلگت سے, تو وہ کافی پریشان کن حالات ہیں وہاں کے. مطلب انفراسٹرکچر آپ سمجھتے ہیں اس پہ کام ہونے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے, باقی نیشنل بیوٹی میں تو یہ دنیا میں کہیں لیکن ہوٹلز بھی لوگوں کے وہاں پہ ماشاءاللہ بنے ہوئے, ریسٹورنٹس بھی ہے, سینک اسپاٹس بھی ہے, لیکن جو روڈ ہے اس کا بہت برا حال ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ پاکستان کو اگر وہ ٹورزم کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں سوات موٹر وے بنا تو کتنا رش بڑھ گیا, کالام کا روڈ بنا تو کالام کی وہ ویلیو کتنی بڑھ گئی آگے. تو اس طرح اگر یہ اس نارتھن ایریاز میں بھی کرے, روڈ کا تھوڑا سا ایشو سالو کرے تو میرے خیال میں بہت آگے جا سکتے ہیں پاکستان ٹورزم. کبیر بھائی آپ تو پوری دنیا بھی گھومیں اور پھر یہاں پاکستان بھی, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سوات جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ہے, لیکن آپ جب کمپیئر کریں گے تو ایک تو آپ نیشنل بیوٹی کے لحاظ سے کمپیئر کریں گے, ساتھ ساتھ آپ کو کمپیئر کرنا پڑے گا ادر وے اراؤنڈ فیسلٹیز کے پوائنٹ آف ویو. اس کو کیسے آپ کس طرح سے, یہ کیا ڈفرینس ہے کیسے؟ خیر سوات تو ہمارا ان علاقوں میں آتا ہے جہاں پر نیسیسٹی کے علاوہ فیسیلیٹیز بھی ہیں. ہوٹلز جو بندہ جتنا پے کرے گا اس کو مل سکتی ہے فیسیلیٹیز, یعنی روم, ہیٹر, واش روم کا سسٹم, کھانا پینا, فوڈ, وہ تو ادھر ہے. کمپیئر اگر آپ کریں سوئٹزرلینڈ کے ساتھ تو ملک کی خوبصورتی کے علاوہ وہاں پہ لوگ ہانسٹ ہے, سینسیئر ہے, لوکل ہے, اپنے ملک کے ساتھ اچھے سیویلائزڈ ہے, تو لوکلز کو بھی ویلکم کرتے ہیں, فارینرز کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں وہی لٹریسی والی بات ہوگی کہ لوگوں کو اس طرح پھر ٹریٹ کم کیا جاتا ہے جو کہ ہونا چاہیے. اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے, بہت باتیں جو کہ میں ڈسکلوز کرنا نہیں چاہتا ہوں, زنیر بھی بہت جانتا ہے, چاہے وہ بیہیویئر کی بات ہو, ہوٹلز والوں کی, یا ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ بہتری کی ضرورت ہے. ان سمپل میں اس طرح کہوں گا, میں اگر ایک پوائنٹ ابھی مینشن کرنا چاہوں تو وہ ایک طرف سے ہیٹس میں بات چلی جائے گی, وہ تو ہم قطعاً نہیں تو ہم یہی اشارہ دیں گے کہ بہتری بہت لانی چاہیے, کمزوریاں بہت زیادہ ہیں. ہم لوکل اگر صرف کے کے ٹورسٹ کو دے کے وہ تو ایڈجسٹ ہو جائیں گے, وہ تو ٹھیک ہے مان لیں گے, لیکن اگر اتنے دور سے کراچی سے لوگ آتے ہیں وہ تو مہینوں پہلے سے سوچتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے ادھر, ہم نے سائٹ سینگ کرنی ہے, ہم فیملی کے ساتھ خوشی منا کر واپس آئیں گے. اب وہ بندہ, وہ فیملی پہنچ گئے وہاں پر, پہلے دن ان سے کسی نے مس بیہیو کیا تو ان کے پھر جو ایک ہفتہ وہاں پر ٹھہرنا ہے پورا اس طرح ہے کہ ایکسیڈنٹ ان کے لیے بن جائے گا. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں, ہمیں وہ چیزوں پر کور کرنا چاہیے. وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنے سوشل میڈیا کے تھرو یہ اویئرنیس بھی لائیں گے تاکہ ہم بھی اس طرح معاشرہ بن جائیں جس طرح کے لوگ اگزامپل دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے. کیوں لوگ اس طرح نہیں کہتے کہ سوات سوئٹزرلینڈ کی طرح ہے؟ رائٹلی سیٹ. تو ہمیں وہ چیزیں بھی, میں کوئکلی زنیر اب آخری کچھ منٹ ہیں پروگرام کے, جو اسپائرنگ اس وقت ٹک ٹاک پہ آ رہے ہیں لوگ, یوٹیوب کی طرف, جو ہر کسی کی آج کل خواہش ہے, ہر کسی نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, کوئی کیا طریقہ کار اپنائیں کہ پازیٹیو فیڈ بیک ملے, اور فوکس بھی وہ کس طرح پازیٹیو فیڈ بیک پہ کرے؟ کسی کو 500 کامنٹ ہوتے ہیں, 497 گالیوں سے بھرے ہوتے ہیں, میں اکثر یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو کیسے اچھا کانٹینٹ کریشن کیسے ہو سکتی ہے جس سے پاپولیرٹی بھی ملے, کیا اسپیکٹس کور کرنے چاہیے؟ دیکھیں, یہ سب سے پہلے ہمارے ایمان اور یقین کی کمی ہوتی ہے, جو ہم برا کنٹینٹ لا کے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں زیادہ دیکھیں گے, ہمیں صرف مشہوری چاہیے, وہ کسی بھی طریقے سے آئے. سب سے پہلے لوگوں کا یہ نظریہ بدلنا ہوگا کہ بھائی جان مشہور تو وہ 2 نمبر لوگ بھی ہیں جو غلط چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو مشہوری جو اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ آپ کو ملنی ہی ملنی, نہ آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. تو راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹیو. طاہر بھائی آپ کیا پیغام دیں گے, کس طرح سے؟ اور کبیر بھائی سے تو آخر میں لوں گا کہ ان کی بہت محنت لگی فالوورز تک آنے میں, آپ کا کیا پیغام ہوگا جو اسپائرنگ اب نیو کمرز ہیں اس طرف, جو ان ایپس کی طرف آ رہے ہیں؟ جی, میرا جو ایکسپیرینس ہے 5-6 سال سے, فیس بک پہ اس وقت پیجز کی کانسیپٹ بھی نہیں تھے کے پی میں اس وقت سے کام کر رہا ہوں. دیکھو جی, جس طرح زنیر بھائی نے بات کی نا, آپ مشہور ہو جاؤ گے, لیکن مشہور ہونے میں اور عزت کمانے میں یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. فیمس آپ ہو سکتے ہو, کچھ بھی بیہودہ کر کے آپ فیمس ہو سکتے ہو, لیکن فیمس مشہوری کے ساتھ ساتھ جو عزت ہے نا اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا.
یہ نہیں کہ یار صرف میں اسکرین پہ ہوں, میں ٹک ٹاک پہ وہ بےہودگی پہ لا رہا ہوں. سر آپ نے پہلے بات کی کہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, آپ کے باپ بھائی فیملیز ہوتی ہیں, وہ اگر دیکھ لے کہ یار ہمارا بیٹا یا بھائی یا دوست کیا کر رہا ہے, ان چیز کو آپ سامنے رکھیں. فیمس ہونے میں اور عزت کمانے میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں. عزت کے پیچھے بھاگو گے تو یہ آپ فیمس بھی ہوں گے, فیمس بھی ہوں اور عزت بھی آپ کو ملے. کبیر بھائی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ دو چیزوں کا لحاظ رکھیں گے, ایک اپنے معاشرے کا اسلامی معاشرہ ہے, دوسرا اپنے کلچر کا, یہ آپ کے ذہن میں ہو تو پھر آپ کے ایکشن صحیح ہوں گے. تھوڑے بہت ہے کمی ہر انسان میں, جیسے اب میری داڑھی نہیں ہے. اب لوگ اگر یہ کہیں کہ اگر آپ اسلام کا حوالہ دے رہے ہیں تو آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی, ہم مانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اتنا غلط نہیں کر رہے ہیں جتنا کہ وہ دکھا رہے ہیں, جو کہ گھروں میں نہ دیکھا جا سکے, جو کہ ان سمپل ہم اس کو نام عیاشی کا دے دیں. ایک ہوتی ہے غلطی, اس طرح غلطی ہوتی ہے جو کہ لوگ پھر بھی مان لیتے ہیں کہ چلو بس ہو رہا ہے, لیکن ایک اس طرح غلطی ہو رہی ہے جو کہ نہ آپ کے گھر میں بچے دیکھ سکتے ہیں, نہ بزرگ دیکھ سکتے ہیں. اگر باہر کے لوگ بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو تانے دینے شروع کرے کہ یہ وہی اسلامی کنٹری ہے. جاتے جاتے کوئکلی, اتنی دیر سنجیدہ یہ بیٹھے ہیں کبھی؟ نہیں, یہ بڑا ہی شرارتی بندہ ہے, توبہ استغفار, یہ کوئی چھت بھی نہ گر جائے. مجھے اسپیشل انہوں نے کہا تھا کہ یار زنیر بھائی آپ کی مہربانی کوئی جگت نہ کروانا, تو حالانکہ آپ کا قد دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ اس حال کی لائٹیں آپ خود ہی ٹھیک کرتے ہوں گے. مجھے سیڑھی کی ضرورت نہیں پڑتی. جی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. نہیں بالکل ایز اٹ از جائے گا وعدہ آپ سے. بڑی اچھی گفتگو رہی جی, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.